सामीन मोहतरम, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जनाब हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में से एक हदीस पढ़ी है। मुख्तसर से में मुख्तसर तरतीब से दो बातें अर्ज करके अब हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। पहली बात का खुलासा ये है कि हम में से हर एक अपनी शख्सियत को पहचान कर उसकी कदर करे, और दूसरी बात का खुलासा ये है कि पैसा बोलता है। पहली बात का आगाज मैं एक वाक़े से करूँगा, और वाक़या बड़ा दिलचस्प है और सबक आमूज है। किस्सा बराए किस्सा सुनाने का मकसद नहीं है, उस किस्से से कुछ न कुछ हमने सबक हासिल करना है। अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो बहुत मजा आएगा। खलीफा हारून रशीद नाम किस किस ने सुना है? सबने सुना है। खलीफा हारून रशीद का नाम सबने सुना है। उनके दौर का एक किस्सा है कि वो दरबार में बैठे एक शख्स आ गया, आकर कहने लगा, बादशाह सलामत मुझे इनाम से नवाजिए। बादशाह सलामत ने सवाल किया, तूने क्या तीर मारा है कि तुझे मैं इनाम से नवाजूं? कोई कारनामा सर अंजाम देगा तो इनाम दिया जाएगा। हमारे यहाँ भी ज़ाब्ता कानून तो यही है, इनाम उसी को दिया जाता है जिसने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो। वो कहने लगा, मैं बेरूपिया हूँ, लोगों को धोखे देता हूँ, मेरे अंदर कमाल है, फन है, हर बंदे का काम नहीं है धोखा देना। मैं बेरूपिया हूँ, बड़े बड़े लोगों को धोखा दे देता हूँ, मुझे इनाम से नवाजिए। आज के दौर में भी वज़रा, बादशाह, मुल्क के हुक्मरान बहुत से लोगों को इनामात से नवाजते हैं। हमारी हुकूमत भी नवाजती है कंजरों को, कंजरियों को एवार्ड से। वो होते हैं ना एवार्ड, सितारा बना होता है बीच में, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, कोई बहुत बड़ा एवार्ड है। मजहबी शख्सियात को भी नवाजा है, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कंजरों को भी नवाजा है। उसूल है, जिस चीज को आप प्रोमोट करोगे, जिस चीज की आप हौसला अफजाई करोगे, वो चीज मुआशरे में बढ़ेगी। हम दीनी कल्चर को प्रोमोट करेंगे तो दीनी कल्चर बढ़ेगा। आप फहाशी और यानी कंजर पने को प्रोमोट करेंगे तो वो काम बढ़ेगा। लोग कहेंगे भाई आजकल दौर इसका है, सब कुछ इसी में रखा है, हुकूमत भी प्रोमोट कर रही है, एजाजात से एवार्ड से नवाज रही है, तो वही काम चलेगा। अलगर्ज हर दौर के हुक्मरान इनामात से नवाजते हैं, तो उसने भी आकर खलीफा हारून रशीद से सवाल कर दिया, मुझे इनाम से नवाजो, मैं बेरूपिया हूँ, लोगों को धोखे देता हूँ। खलीफा हारून रशीद ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि जाओ, जब आप मुझे धोखा दोगे तब आपको मैं इनाम से नवाजूंगा। मैदान खुला है, जब धोखा दे दिया आकर इनाम से ले जाना मुझसे। पता चले ना आपके अंदर फन है, मुझे वैसे कैसे पता चलेगा आपके अंदर ये फन है? उसने कहा चलो ठीक है। दरबार से निकला, बाहर आया, जाकर मकतबे से इमामा खरीदा, टोपी खरीदी, इमामा बांधा, जुब्बा पहना, तस्बीह हाथ में पकड़ी, घर से खेमा उठाया, घर बार छोड़ा, जाके जंगल में खेमा लगा के बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने लग गया। जंगल में लोग आना जाना है तो परेशानियां तो हर एक की हैं, उस दौर में भी थी, अब भी हैं। हर बंदा परेशान है, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, मुआश से परेशान है, हर बंदा परेशान है। तो एक बंदा करीम से गुजरा, देखा बाबा ये अल्लाह वाला है। परेशान आदमी की नजर जब किसी अल्लाह वाले पर पड़ती है तो फौरन उसके जहन में आता है, यार इसे कह दूं मेरे लिए दुआ कर दे, शायद मेरी परेशानी खत्म हो जाए। तो एक परेशान आदमी गुजर रहा है, नजर पड़ी खेमे में, जंगल बयाबान में, अल्लाह वाला बैठा है, तस्बीह लेकर इमामा बांधा है, जुब्बा पहना है, जाकर कहा हजरत मेरी परेशानी है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी परेशानी को दूर कर दे। चलो ठीक है दुआ कर दे। हाथ उठाया, दुआ कर ली। करीब से गुजरते हुए दूसरे आदमी ने देखा, ओ अल्लाह वाले बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और मेरे लिए भी दुआ कर सका। चलो भाई आपके लिए भी दुआ कर दी। करते कराते दिन में कोई 8, 10, 15, 20 आदमी आ रहे हैं। अगर से बेरूपिया है, 15, 20 आदमियों के लिए दुआ करेगा, मेरे रब ने एक तो सुननी है ना, किसी एक का काम हो गया। उसने इलाके में डंडोरा पीट दिया, हजरत पहुंची हुई शख्सियत है, मेरे लिए दुआ की थी, मेरा मामला हल हो गया। पहुंची हुई शख्सियत है। इस पहुंची हुई शख्सियत के पीछे भी एक लतीफा है, वो भी लतीफा बराए लतीफा नहीं, उसमें भी सबक है। ये बीवियां होती है ना, बड़ी चालाक होती हैं। मर्द बाहर की दुनिया में सबकी नजरों में हीरो होता है, घर में बीवी की नजर में जीरो होता है। और एक बीवी थी, उसका घर वाला बड़ा सीधा साधा आदमी था, और
یہ پیری فقیری کے چکر میں لگا رہتا تھا. تو اس نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میرے جو شیخ ہے نا بڑے پوچھے ہوئے آدمی ہیں. اور گھر والی جانتی تھی کہ میرا شوہر بے وقوف آدمی ہے, کسی نے اس کو پٹی پڑھائی ہے, بے وقوف بنایا, ابھی بن گیا ہے. اچھا بڑا پوچھا ہوا آدمی. کہا میرا شیخ بڑا پوچھا ہوا آدمی ہے. اچھا کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہا وہ یہاں بیٹھ کر مسجد نبوی سے کتے بھگاتا ہے, اتنا پوچھا ہوا آدمی ہے, ادھر بیٹھ کر مسجد نبوی سے کتے بھگاتا ہے. اچھا کہ میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا اچھی بات ہے, یہ اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے گھروں میں آئیں گے, برکتیں ہوگی, آپ دعوت کر لیں. شوہر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری گھر والی میری بات مان گئی ہے, جنگل میں آ گئی ہے میرے. تو وہ جا کر بازار سے خوب گوشت وغیرہ یہ وہ خرید کر گھر لا کر گھر والی کو دیتا ہے. اپنے شیخ سے کہتے ہیں فلاں وقت آپ کی دعوت ہے, آ جائیے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. گھر والی بھی سب کچھ بنا کر تیار کر کے جب وہ شیخ آ جاتے ہیں, دسترخوان بچ جاتا ہے. گھر والی چاول وغیرہ جب بریانی تیار کرتے جب ٹرے میں لگاتی ہے تو جو بوٹیاں وغیرہ ہیں وہ ٹرے کے نیچے رکھ دیتی ہے اور اوپر چاول ڈال دیتی ہے, ٹرے پکڑا کر بھیج دیتی ہے. پیر صاحب جب اس کا شیخ جب وہ ڈھکن ہٹا کر دیکھتا ہے تو سامنے تو سارے چاول ہیں. کہتے ہیں یار تو بڑا عجیب آدمی ہے, لوگ میری دعوتیں کرتے ہیں, مجھے شرغے کھلاتے ہیں, مجھے بکرے کھلاتے ہیں, تو سیدھے سیدھے چاول کھلا رہا ہے. وہ آدمی بڑے پریشان ہوتا ہے, میں نے تو گوشت لایا ہے, سب کچھ لایا, میری گھر والی کہاں لے گئی؟ وہ ٹرے اٹھا کر واپس لے جاتا ہے. گھر والی کو کہتے ہیں آپ کے لیے میں نے تو اپنے شیخ کے لیے گوشت لایا, سب کچھ لایا, اور آپ نے وہ ڈالا ہی نہیں. شیخ صاحب میری بےزتی ہو گئی. گھر والی وہیں سے بیلن اٹھاتی ہے, پہلے خوب اس کی دھلائی کرتی ہے اور کہتی ہے جا تیرے شیخ کو یہاں بیٹھے ہوئے مدینے کے کتے نظر آتے ہیں, یہ بریانی کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی, اٹھ نکل ادھر سے, شیخ کو بھی نکال, رفو چکر ہو جائے ادھر سے. تو یہ پہنچا ہوا آدمی, تو وہ جو بیروبیہ تھا وہ بھی معاشرے میں مشہور ہو گیا, بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے جی, دعائیں کرتی ہیں قبول ہو جاتی ہیں. بات خلیفہ ہارون رشید تک بھی پہنچ گئی. پہلے کے جو بادشاہ لوگ تھے وہ اللہ والوں کے بڑے قدردان ہوا کرتے تھے. ہارون رشید پر بات پہنچی ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں بڑے اللہ والا آدمی آیا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ وہ جنگل میں شکار کے لیے جا رہا ہے پورے شاہی قافلے کے ساتھ, وزراء بھی ساتھ ہیں. تو جنگل میں پہنچنے کے بعد وزراء نے کہا اسی جنگل میں وہ اللہ والا آدمی بھی ہے. کہا اچھا بھائی واپسی میں یاد دلانا, اس سے دعا کراتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. شکار وغیرہ سے فارغ ہوئے, وزیر نے یاد دلایا, خلیفہ ہارون رشید پورا شاہی قافلہ لے کر بزرگ صاحب کے خیمے پر پہنچ گئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کیجئے, بڑا پریشان ہوں. بادشاہ ہے, بادشاہوں کی پریشانیاں بھی بادشاہ ہوا کرتی ہیں, فقیروں کی پریشانیاں فقیر ہوا کرتی ہیں. وہ بڑا مشہور ہے نا, جس کا جتنا بڑا سر اتنا بڑا درد. تو بادشاہ ہے, بڑا آدمی ہے, پریشانی بھی بڑی ہے. کہا ہمارے لیے دعا کیجئے, ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں. وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے. تو بادشاہوں کی, بڑے لوگوں کی روایت ہوا کرتی ہے کہ وہ جاتے جاتے اللہ والوں کو, بڑے لوگوں کو تحفے تحائف دے جاتے ہیں. تو بادشاہ نے جاتے ہوئے وزیر سے کہا کہ حضرت کو تحفوں سے نوازیے. تحفے لائے گئے, ٹوکرا لایا گیا پیسوں کا بھرا ہوا, حضرت کو پیش کیا گیا. حضرت نے جب ٹوکروں کو دیکھا, لات ماری, ادھر پھینکا. کہا مجھے خریدنا چاہتا ہے, تو مجھے خریدنا چاہتا ہے, 2 ٹکے کی دعا کرا کے مجھے خریدنا, یہ سب کچھ دینا چاہ رہا ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے, لے کر جا. خلیفہ ہارون رشید اور زیادہ متاثر ہوتا ہے, بھائی یہ تو بڑا ہی اللہ والا ہے, پیسے ویسے کچھ بھی نہیں دے رہا, لات مار رہا ہے. واپس آ گیا اپنے دربار میں. پیچھے سے یہ بیروبیہ نے اپنا امامہ اتارا, ادھر پھینکا, جبہ اتارا, ادھر پھینکا, تسبیح وہاں پھینکی, خیمہ اٹھایا, گھر پہ رکھا, پہنچ آیا خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں. اگر کہنے لگا خلیفہ صاحب مجھے انعام سے نوازیے. کہا بھائی آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے کہ آپ کو انعام سے نوازا جائے؟ کہا میں بیروبیہ ہوں, لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں. اچھا آپ وہی ہو, کافی عرصہ پہلے آپ آئے تھے اور کہا تھا میں بیروبیہ ہوں, لوگوں کو دھوکے دیتا ہوں, تو لہٰذا مجھے انعام سے نوازا جائے. تو میں نے تو آپ کو کہا تھا مجھے دھوکہ دے دو, آپ کو انعام سے نواز دوں گا. مجھے کہا حضرت آپ ابھی جس اللہ والے سے دعا کرا کے آئے نا, وہ کوئی اللہ والا نہیں تھا, وہ میں تھا. وہ کون تھا؟ وہ میں تھا. اچھا. خلیفہ ہارون رشید مان گیا. وزیر سے کہا چلو بھائی اس کا جو انعام بنتا ہے دے دو. وزیر گیا, انعام لے کر آیا. کہنے لگا حضرت یہ انعام نہیں چاہیے, مجھے بڑا انعام چاہیے. کہا ادھر تجھے میں پیسوں کی بھری ہوئی تھیلیاں دے رہا تھا, تحفوں تحائف سے نواز رہا تھا, وہ تو نے لیا نہیں, اور اب کہہ رہے مجھے بڑا انعام چاہیے. کہا حضرت وہاں میں نے اللہ والوں کا روپ دھارا ہوا تھا, وہاں میں نے اللہ والوں کا روپ دھارا ہوا تھا, ان کی نقل اتاری ہوئی تھی. اگر میں وہاں پر آپ سے وہ سب کچھ لے لیتا تو اللہ والوں پر داغ لگتا. ہے بے روپیہ, دھوکے دیتا ہے, لیکن بات بڑے کمال کی کہہ گیا ہے. کہ وہاں میں نے اللہ والوں کا روپ دھارا ہوا تھا, اگر میں لے لیتا تو اللہ والوں کے جو ہے نا ان کی زندگی پر داغ
آتا، ان کے سلسلے پر داغ آتا، تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی اللہ والے کے روح پر داغ آئے۔ میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے ہر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ بہت بڑی نسبت میرے اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نسبت کی قدر کیجئے، اپنی نسبت کی قدر کیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد ہم میں سے ہر ایک دین کے مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ میں دینی مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں، مسجد سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ لوگ ہیں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جہاد کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں دین کے بقیہ جو شعبے ہیں خانقاہیں وغیرہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، جب آپ کا تعلق ان نسبتوں سے جڑ گیا نا، عام آدمی کی نظر میں آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک تبلیغی ہیں، آپ ایک مجاہد ہیں، آپ ایک خانقاہ والے ہیں۔ ان نسبتوں کی قدر کیجئے، کہیں آپ کی وجہ سے ان نسبتوں پر داغ نہ پڑ جائے۔ میرے اس پورے کے پورے واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے، اپنی شخصیت کو پہچانیے کہ میں زندگی کے کس موڑ پہ کھڑا ہوں، لوگ مجھے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس مرتبے، اس منصب کی قدر کیجئے، کہیں آپ کی وجہ سے وہ منصب بدنام نہ ہو۔ آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ معاشرے میں اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل بنا کر پیش کریں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو تبلیغ سے نفرت نہ ہو، محبت ہو۔ آپ مسجد سے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو مسجد اور مدرسے والوں سے نفرت نہ ہو۔ آپ جہاد کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو ایسے بنائیے کہ آپ کی وجہ سے یہ جہاد کی لائن بدنام نہ ہو۔ میرے مسلمان دوستو، جب ہم میں سے ہر ایک اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ گیا تو آپ جو نفرت کی فضا ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ لوگ تبلیغی جماعت والوں سے نفرت کر رہے ہیں، کچھ علماء سے نفرت کر رہے ہیں، کچھ جہاد والوں سے نفرت کر رہے ہیں، کچھ خانقاہوں سے نفرت کر رہے ہیں، وہ ان نسبتوں سے، ان کاموں سے نفرت نہیں کر رہے، وہ چہروں سے نفرت کر رہے ہیں، چہروں سے۔ وہ چہرے کوئی اور نہیں ہے، وہ چہرے میں اور آپ ہیں۔ وہ مجھ سے اور آپ سے نفرت کی وجہ سے ان کاموں سے نفرت کر رہے ہیں، اور اگر میں اور آپ اس کام میں رکاوٹ بن گئے، خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کا ہاتھ ہوگا ہمارے گریبان ہوگا اور ہم سے سوال ہوگا۔ پہلی بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، پیسہ بولتا ہے۔ پیسہ، کسی نے کہا جی فلاں چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے ولیمے کے اندر مینیو میں 20 ڈشیں رکھی اور خوب کنجر بھی نچوائے، پیسہ بھی اڑایا، خوب فائرنگ کی، آتش بازی کی۔ سننے والے نے کہا پیسہ بولتا ہے۔ سننے والے نے کیا کہا؟ پیسہ بولتا ہے۔ اور کہا جی فلاں وڈیرا ہے، گھر اس کے پاس موجود تھا، پھر بھی بیریا ٹاؤن میں بہترین 1000 گز کا پلاٹ لیا، عالی شان محل بنایا، ہر قسم کے آسائش کا سامان رکھا، یہ اس کی ویڈیو ہے۔ دیکھنے والے نے کہا پیسہ بولتا ہے۔ دیکھنے والے نے کیا کہا؟ یہ پنکھا چل رہا ہے نا؟ چل رہا ہے نہیں؟ توجہ رکھیے گا، بات سمجھ آ گئی، دعا دیجیے گے، دعا کرو گے اگر بات سمجھ آ گئی۔ پنکھا چل رہا ہے نا؟ کہاں چل رہا ہے؟ مسجد میں۔ بلب چل رہا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، اس سے پیچھے بھی پیسہ بولتا ہے۔ پنکھا ویسے ہی چل رہا ہے، اس کا بل نہیں آتا، سولر لگا ہے، صفائی ہوتی ہے، ماربل لگا ہے، رنگ روغن کا کام ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پیسہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ پیسہ یہاں بھی بولتا ہے۔ ایک پیسہ ہے وہاں عیاشیوں میں، کنجروں کے نچوانے میں، فضول خرچی میں بول رہا ہے۔ ایک پیسہ ہے دین کی سربلندی میں بول رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جاڑے، اوروں کے گریبان کو ٹٹولنا چھوڑ دو۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ اوروں کو گریبان، اوروں پر انگلیاں چھوڑ دو۔ ہر میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، ہر ایک دیکھے اس کا پیسہ کہاں بول رہا ہے، اس کا پیسہ کہاں بول رہا ہے۔ اس کا پیسہ عیاشیوں میں بول رہا ہے، اس کا پیسہ بدماشیوں میں بول رہا ہے، غنڈہ گردیوں میں بول رہا ہے، بدماشوں کو پالنے میں بول رہا ہے، غڑوں کو پالنے میں بول رہا ہے، یہ مدرسے کے طلبہ کو پالنے میں بول رہا ہے۔ اس کا پیسہ کہاں بول رہا ہے؟ یہ ہمارے سے ایک۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارا پیسہ بولنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان
ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا پیسہ مسجد کے بلب کی روشنی کی صورت میں بولنا چاہیے, ہمارا پیسہ مدرسے کے پنکھے کی ہوا کی صورت میں بولنا چاہیے, ہمارا پیسہ حفظ کے بچے کی تلاوت کی صورت میں بولنا چاہیے, ہمارا پیسہ منبر اور محراب پر کھڑے ہوئے خطیب کی صورت میں بولنا چاہیے, نہ کہ ہمارا پیسہ کنجروں اور غنڈوں کو پالنے کی صورت میں بولنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, دونوں لائنوں کو سمجھتے بھی ہے, اور اب ذمہ داری ہم پر بنتی ہے کہ ہم ہر ایک اپنے پیسے کو دیکھیں آتا کہاں سا ہے اور جا کہاں رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.